अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज कुछ बातें रोज़े की नीयत के बारे में और सहरी के बारे में मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात ये मालूम होना चाहिए कि रमज़ान के रोज़े की नीयत करना, और वो भी अज़ान से पहले, फ़ज्र की अज़ान से पहले और रात में नीयत करना, ये बहुत ज़रूरी है। सहरी के वक्त नीयत करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम युजमी उस्सियाम क़ब्ल अल फ़ज्रि फ़ला सियाम लहू। तो जो फ़ज्र से पहले, फ़ज्र की अज़ान से पहले या तुलूए फ़ज्र से पहले, सुबह सादिक़ से पहले नीयत नहीं करता, उस शख्स का रोज़ा नहीं होगा। और अबू दाऊद की हदीस है 2454 और उसमें अल्फाज हैं, मल्लम युबय्यितु सियाम मिनल लैली फ़ला सियाम लहू। जो शख्स रात में रोज़े की नीयत नहीं करता और वो उसका कोई रोज़ा नहीं है। तो इसलिए रोज़े की नीयत सहरी के वक्त या रात में सोने से पहले ही कर लेना चाहिए। नीयत के बारे में एक बात समझ लीजिए कि नीयत ज़बान से नहीं करना चाहिए, जैसा कि अक्सर वो आपको वहाँ मिलता है, नवैतु बिगदिन नवैतु बिसौमिन, ये कैलेंडर पे लिखा हुआ होता है। ये कहीं हदीस से साबित नहीं है और ना नीयत का अरबी में करना ज़रूरी है। तो ये सारी फजूल चीज़ें हैं जो मौलवियों ने घड़ ली हैं। नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है। नमाज की नीयत भी ज़रूरी है, नीयत के बग़ैर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन नीयत दिल के इरादे का नाम है। और आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं आप 1 बजे, तो इसका मतलब क्या है, आप ज़ोहर की नीयत से ही जा रहे हैं ना, ज़ाहिर है मग़रिब की नीयत से तो नहीं जा रहे हैं आप। तो हाँ, अलबत्ता एक अमल ऐसा है जिसमें नीयत का बआवाज़ बुलंद होना ज़रूरी है, और वो है हज की नीयत, जिसमें आप कहते हैं लब्बैक हाज़िर हूँ हाज़िर हूँ, लब्बैक हाज़िर हूँ हाज़िर हूँ। बाकी इस्लाम का कोई अमल ऐसा नहीं है जिसमें ज़बान से नीयत ज़रूरी है। तो रमज़ान के रोज़ों के लिए ये दिल की नीयत, दिल का इरादा, ये सहरी या रात में सोने से पहले ही लाज़मी और ज़रूरी है। अब एक और ज़ैली नुक्ता भी समझ लीजिए कि नफली रोज़ों की नीयत वो दोपहर में ज़वाल से पहले भी की जा सकती है। चुनांचे सही मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हदीस है, हदीस नंबर 2714। तो वो कहती हैं कि क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, या आयशतु हल इंदकुम शैउन। तो पूछा कि ए आयशा, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है खाने के लिए? क़ालत, तो वो कहती हैं कि फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह मा इंदना शैउन, कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी साइमुन, तब तो फिर मैं रोज़ा हूँ। अब देखिए, वो पूछ रहे हैं कोई चीज़ है तो फिर मैं कुछ खा लूँ, और अगर दिन के वक्त कह रहे हैं, अगर नहीं है तब तो कह रहे हैं फ़इन्नी साइमुन। और इसी तरह अबू दाऊद में हज़रत आयशा से एक रिवायत आई है किताबुस्सियाम में, हदीस नंबर 2455 है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अलैया क़ाल हल इंदकुम तआम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे पास आते तो मुझसे पूछते थे कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? फ़ैज़ा क़ुलना ला,
اور اگر ہم کہتی کہ نہیں ہے قال انی صائم، تو آپ یہ فرماتے تھے کہ تب تو پھر میں روزے سے ہوں۔ زادہ وکیع، اس حدیث کے راوی حضرت امام وکیع کہتے ہیں فدخلنا علینا یوماً آخر، فدخل علینا یوماً آخر، پھر ایک اور مرتبہ کا یہ واقعہ ہے، فقلنا یا رسول اللہ اہدی لنا حیث فحبسناہ لک۔ تو اب دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس حیث کا تحفہ بھیجا گیا ہے اور ہدیہ کیا گیا ہے، تو ہم نے فحبسناہ لک، ہم نے اس کو آپ کے لیے روکے رکھا ہے۔ فقال ادنی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے قریب کرو۔ قال طلحۃ فاصبح صائما وافطر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے کی نیت کی تھی، لیکن جب سامنے دیکھ لیا کہ حیث ہیں، اہدی لنا حیث، تو آپ نے کہا کہ پھر میں روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرض روزوں کا معاملہ اور ہے اور نفل روزوں کا معاملہ اور ہے۔ نفل روزے نیت کرنے کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے، توڑے جا سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ہے کھانے کی نیت ہی اور گھر میں کچھ نہیں ہے تب روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب ایک اہم بات جو بتانی ہے، اور وہ یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، اور اس کا نمبر حدیث نمبر 1923 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ اور یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی منقول ہے، یہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے، اور یہ مسلمانوں کا ترے امتیاز ہے، یہ ترے امتیاز ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہی ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کھاتے۔ تو یہ ہماری شناخت ہے، امت مسلمہ کی شناخت ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ اس بارے میں بڑے حساس تھے اور اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے ممیز اور ممتاز رکھتے تھے۔ اس لیے بے شمار حدیثیں ہیں، خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارہ، اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیے امام نسائی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یتسحر، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا تو آپ اس وقت سحری کر رہے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا برکتن، تو یہ اللہ کی ایک برکت ہے، آتاکم اللہ نے یہ برکت تم لوگوں کو انعام دی ہے، ایہا فلا تدعوہ، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو سحری کو کبھی نہ چھوڑنا، یاد رکھیے کبھی نہ چھوڑنا اس کو۔ اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو الغداء المبارک کہا ہے۔ الغداء المبارک، یہ ایک مبارک ناشتہ ہے، اور نسائی ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2164۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بغداء السحور فإنہ هو الغداء المبارک، کہ سحری کے ناشتے کو لازمی کر لو، لازمی طور پر سحری کرو، کہ اس لیے کہ یہ ایک مبارک ناشتہ ہے، فإنہ هو الغداء المبارک۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے 2345۔
اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ کتنی اچھی چیز ہے کھجور مومن کے لیے اگر وہ سحری میں استعمال کرے۔ اور غریب آدمی ہے، دیکھیے ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، کہ سحری ضرور کرو، سحری ضرور کرو، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، پانی کا ایک جرعہ ہی کیوں نہ ہو، ضرور سحری کرو، یعنی کھجور سے کرو، پانی سے کرو، لیکن کرو ضرور، کیونکہ یہ اہل کتاب سے ممیز و ممتاز کرنے والی چیز ہے۔ اب دیکھیے ایک بہت ہی اہم حدیث آئی ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند احمد میں شامل کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اس شخص پر جو سحری کرتا ہے۔ فرمایا السحور اکلہ برکہ، سحری اس کا کھانا باعث برکت ہے، فلا تدعوہ، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ عز وجل سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی عجیب و غریب حدیث ہے سحری کے بارے میں۔ اور ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، فرمایا کہ دن کے روزے کے لیے سحری کے کھانے سے مدد لو، مدد لو، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، دن کے روزے کے لیے سحری کے کھانے سے مدد لو، وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، اور دن کے قیلولے سے مدد لو رات کے قیام کے لیے، تہجد کے لیے دن کے قیلولے سے مدد لو، یعنی دن میں سو جاؤ۔ حالانکہ دیکھیے عام معمول یہ ہے کہ دن میں نہیں سونا چاہیے آپ کو، بالخصوص فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1939، کہ سحری سے مدد لو اور قیلولے سے مدد لو۔ تو رات کا کھانا یعنی سحری کا کھانا اور دن کا سونا، ان دونوں سے مدد لے کر اپنے روزے کو مضبوط کرو اور رات کے قیام کو مضبوط کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیام اللیل، جسے آپ تہجد بھی کہتے ہیں اور جس کو آپ تراویح بھی کہتے ہیں، وہ کس قدر اس مہینے کے اندر ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اگرچہ کہ ایک نفل عبادت ہے، تراویح کوئی فرض نہیں ہے، تہجد بھی فرض نہیں ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے تہجد جو رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقلاً جسے ادا کیا کرتے تھے، اور یہ دعوت الصالحین ہے، ہر زمانے میں لوگ اس سنت کو ادا کرتے رہے ہیں، اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ تورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے تہجد میں کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
جب کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تہجد 3 چیزوں کا نام ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، پہلی چیز عبودیت، اور دوسری چیز یہ شکر گزاری کے جذبات سے یہ لبریز چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، مقام محمود کا، اس میں نماز تہجد کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اس لیے ہمیں یہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنا چاہیے، اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔